अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आज बात करेंगे मकबूजा कश्मीर यानी इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तहरीक आज़ादी और उसके बाद कुछ ड्रैकोनियन लॉज ऐसे थे जो आज तक वहाँ पे लागू किए गए हैं, इम्पोज किए गए हैं, और इन्हीं की आड़ में कश्मीरियों के फंडामेंटल, बेसिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल राइट्स को सलब किया गया है। 2019 यानी 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ ड्रैकोनियन लॉज ऐसे हैं जिसमें कुछ गैर मामूली और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किलिंग्स की इजाज़त दी गई है वहाँ की फोर्सेस को, जैसे कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो कि बहुत पुराना वहाँ पे लागू है, और कुछ दीगर काले कवानीन का भी आज हम यहाँ पे जिक्र करेंगे जो कि कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी और उनकी हक़ की खुद इरादियत को सलब करने के लिए नित नए हथकंडों का इस्तेमाल, और एक ट्राइका जो कि इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कत्ल गारत के बाज़ार को गर्म किए हुआ है, जिसकी सुपरविज़न जो है वो आरएसएस, और फिर ये ट्राइका राजनाथ सिंह, अजीत डेवल जिसको अजीत दोवाल कहते हैं, मैं उसको अजीत डेवल कहता हूँ क्योंकि उसका किरदार भयानक और एक मकरूह इंसान है, और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी, ये वो तीन अशखास हैं जिन्होंने मकबूजा कत्ल गारत का बाज़ार गर्म किए हुए है। पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सदूर, वज़राए आज़म और पाकिस्तान के सिफारतकार तमाम तर अपनी लवाज़मात को, तमाम तर अपनी कोशिशों और काविशों को आज भी जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने इसकी कीमत भी चुकाई है मुतअद्दिद बार, और भारत बैनुल अक़वामी सतह पर बार बार एक ही बात करता है कि हम पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, टेबल टॉक के लिए तैयार हैं, लेकिन कश्मीर की बात बीच में नहीं होगी, जबकि वो बैनुल अक़वामी सतह पर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक आज़ाद रियासत है जिसकी तगो-दो मुसलसल की जा रही है, और उसको एक वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन हासिल है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की वो रेजोल्यूशन जहाँ पे उनको इस्तिस्वाब राय की आज़ादी का हक़ अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है। अब वो काले कवानीन जिस पर इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और चैंपियंस ने मुजरिमाना गफलत और एक खामोशी इख्तियार की हुई है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया, यानी ट्रायल के बगैर, किसी किस्म का ट्रायल किए बगैर 2 साल तक आप ज़ेरे हिरासत रख सकते हैं, तशद्दुद कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो कर सकते हैं। फिर AFSPA आर्म्ड फोर्सेस जम्मू कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 1990, ये सिक्योरिटी फोर्सेस को कत्ल गारत की इजाज़त देता है मुकम्मल तौर पर, जिसे चाहे वो नौजवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, खातून हो, उसे कत्ल कर दो। फिर UAPA है, ये है प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट, ये सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ और जो बिलखुसूस इंसानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनको जो प्रोटेस्ट हैं, जो ज़ेरे हिरासत हैं, उनको बग़ैर ट्रायल के आप अपने पास रख सकते हैं। यानी वो लोग जिनको इस्तशना हासिल होता है किसी भी वार में, किसी वार जोन में, किसी ऑक्युपाइड टेरिटरी में, उनको भी आप बग़ैर ट्रायल के कुछ भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यानी 5 अगस्त के बाद जो ये एक यकतरफा फैसला किया गया था मोदी सरकार की जानिब से, उसमें डिवीजन यानी जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करना, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की तैनाती, वहाँ पर उनकी जो है नाजायज़ आबादकारी का सिलसिला, खुद मुख्तियारी का खात्मा, ये था इसका असल मकसद, जो कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था। फिर ड्रैकोनियन लॉ यानी जबरी, आप उसे कह सकते हैं मुल्क बदर करना, सियासी हक छीनना, और बहुत सारे ड्रैकोनियन लॉज जो हैं इस वक्त इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि वहाँ की ख़वातीन की अस्मत दरी को नहीं रोकते बल्कि अस्मत दरी को तक़वियत बख्शते हैं। वो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के नहीं, लेकिन इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियों के मुर्तकिब हो रहे हैं, और वो अफराद जिन्होंने जेनोसाइड किया है वहाँ पे, उनको एजाज़ात दिए जा रहे हैं, और एक डेमोग्राफिक चेंज लाई जा रही है। पाकिस्तान इस पर हर सतह पर सिफारती, सियासी, इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। ये तसलसल टूटेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के जज्बात, एहसासात जो है वो कश्मीरियों के साथ है। इस हवाले से आज हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे पास पैनलिस्ट हैं जो कि इस हवाले से न सिर्फ उन्होंने काम किया है, कुर्बानियाँ दी हैं, एक सियासी जद्दोजहद का भी वो हिस्सा रहे हैं। प्रोफेसर वलीद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर के। मीर ताहिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हैं। अब्दुल खालिक वसी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं आज़ाद कश्मीर से। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। मीर ताहिर मसूद साहब, एक तो जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है
جس کی اجازت جو ہے اقوام متحدہ کا چارٹر دیتا ہے، اس کے مختلف آرٹیکل دیتے ہیں. ساتھ میں بار بار ہم آرٹیکل 51 کا ذکر بھی کرتے ہیں جہاں انلیگل آکوپیشن کے حوالے سے آپ کو سیلف ڈیفینس اور آرم سٹرگل کی اجازت بھی اقوام متحدہ کا یہی آرٹیکل بھی دیتا ہے. لیکن وہ جو پولیٹیکل اور بیسک جو رائٹ ہے ان کا، اس کو سلب کرنے کے لیے یہ ڈریکونین لاز کا سہارا آخر کیوں لیا جا رہا ہے اور اس پر بین الاقوامی خاموشی کیوں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ آپ نے یہ جو ڈریکونل لاز کی بات کی ہے، یہ ان ٹیریٹریز میں اسپیشلی جو آکوپیشنل فورسز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، تاکہ جو وہ مقامی لوگ جو اپنی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن یا اپنی فریڈم کی بات کرتے ہیں، ان ڈریکونل لاز سے ان کو اپنی اس حق خود ارادیت جو ہے اس سے روکا جائے، ان پر مختلف ہتھ کنڈے استعمال کی جائے. اصل میں یہ ایک وقتی طور پر یہ ایک ظلم ہوتا ہے، لیکن جب کہتے ہیں نا کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. تو اسی صورت اگر آپ دیکھیں گے جو کہ انہوں نے اگست 2019 کو جو ایکٹ کیا ہے، خود ہی اپنے جو کانسٹیٹیوشنل ایکٹس ہے تو اپنا 370 ہے، 35A ہے، ان کو ایبالش کیا ہے. یعنی کہ ان کو اب اپنی جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کو انہوں نے متفقہ طور پر منظور کرایا تھا اپنا پارلیمنٹ سے، اس پہ چینجنگ لائی ہے، چونکہ دے ڈونٹ بلیو ان پیپلز رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. سو اسی طرح آپ اس کو دیکھیے جو آج کل ہاٹ ایشو ہے فلسطین کا بھی، وہاں پر بھی وہ انٹرنیشنل جو ایشوز ہے، انلیگل آکوپیشن ہے، سیم پیٹرن بھی وہی ہے. انفارچونیٹلی میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، یہ جو دو ٹیریٹری ہے، ایک تو کشمیر ہے اور ایک فلسطین ہے، مسلم میجارٹی ایریاز ہے، مسلمانوں کی یہاں پر آبادی ہے. اسی لیے انٹرنیشنل کمیونٹی اس طرح سے توجہ نہیں دے رہی ہے جس طرح کہ انہوں نے ایسٹ تیمور میں کیا، کیونکہ ایسٹ تیمور میں میجارٹی 75 یا 80% جو تھی وہ نان مسلمز تھی. لیکن یہ شاباش دینی پڑے گی، اپریشیٹ کرنا پڑے گا، انڈونیشین گورنمنٹ نے انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور ان کو آزادی دی ہے، ان کے رائٹ. اور پیرلل پھر ساؤتھ سوڈان کے بھی ایشوز تھے. ساؤتھ سوڈان کو دیکھیے، وہاں پر اپنا انٹرسٹ ہے کیونکہ وہاں پر مسلمان بھی رہ رہے، لیکن وہاں پر آپ کو پتہ ہے گیس اور گولڈ وغیرہ جو ہے، اس صورت کو ان مدنیات کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا ان لوگوں کو وہاں پر لاتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں. سمپلی دیٹ کہ جب تک انٹرنیشنل قوانین کے تحت جو رائٹس لوگوں کے ہیں وہ ان لوگوں کو نہ ملیں تو اس ٹیریٹری میں، اس ملک میں پھر لوگوں کی جو اپنی جو زندگی ہے وہ بیزار ہوتی ہے گورنمنٹ سے اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہی ریزن ہے کہ کشمیری اپنے اس حق کے لیے آج تک 47 سے لے کر آج تک کھڑے ہیں. اور عبدالخالق وسیع صاحب، جس طرح میر صاحب نے حوالہ دیا فلسطین کا، پہلے کا وہاں پہ انلیگل آکوپیشنز ہیں اور تقریباً اتنا ہی عرصہ ہوا ہے وہاں پر بھی. یہ جو ماڈل ہے وہاں کا قتل و غارت کا، بلی چڑھانے کا، یعنی مسلمان کا سستا خون، آباد کاری، جینوسائیڈ، یہ ماڈل ایڈاپٹ کرنے کی وجوہات کیا لگتی ہیں آپ کو؟ کیا سبق نہیں سیکھا گیا اس سے کہ وہ بھی انلیگل آکوپیشن ہے اور آج تک اس کے لیے کوئی پراپر حل نہیں نکالا جا سکا؟ تو یہاں تو جد و جہد آزادی میں نئی تحریک جنم لے رہی ہیں، خواتین اس میں حصہ لے رہی ہیں، پاکستان کی سفارتی کوششیں جو ہیں وہ مزید مضبوط اور مربوط ہوتی جا رہی ہیں، پاکستان کے ڈپلومیٹس جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں. اس تحریک میں تو کمی نہیں ہے، تو مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. دیکھیں جی، جو آزاد کشمیر کی یا مقبوضہ کشمیر کی اس وقت کی جو صورتحال ہے، جب سے ویسے تو 1947 میں ہی جس وقت 3 جون کے منصوبے پہ انڈیا نے عمل درآمد روکا، جو تحریک آزادی کشمیر کا اور تحریک آزادی پاکستان کا بنیادی نقطہ ہے کہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ریاستیں جو ہیں نا وہ اپنی آبادی کی بنیاد پہ اپنے جو ان کے ثقافتی معاشرتی معاملات ہیں، جغرافیائی معاملات ہیں، ان کے مطابق 2 ڈومین جو بن رہے ہیں پاکستان اور ہندوستان، ٹو نیشن تھیوری، ٹو نیشن تھیوری،
تو انہوں نے 27 اکتوبر سے ہی اس چیز کو جو ہے نا وہ دبانے کی کوشش کی تھی. لیکن جب تک انڈیا کے اندر سیکولرزم کا نعرہ چلتا رہا اس وقت تک تو اس چیز کے باوجود کہ وہاں تشدد بھی رہا, کشمیر کے مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش بھی انڈیا کرتا رہا, لیکن جب سے مودی آیا ہے اور اس نے اپنا جو ہندوتوا کا جو پروگرام لانچ کیا ہے اور وہاں پہ سب کو جو ہے نا وہ کرش کرنا شروع کیا ہے, اور اس میں اب یہ 5 اگست بھی جو ہے واقعہ ہوا یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہوا, اور اس وقت جو قتل و غارت ہے یاسین ملک صاحب کے لیے جو دیگر حیات جو ہے نا وہ تنگ کیا جا رہا ہے, اور دنیا بھر میں جہاں بھی آزادی کی تحریکیں ہیں اقوام عالم میں ان کے لیے آواز اٹھتی ہے, لیکن کشمیر وہ واحد خطہ ہے کہ جس کے لیے اس طرح کا جو ہے نا وہ سٹانس جو ہے نا وہ نہیں لیا جاتا جس طرح طاہر مسعود صاحب نے سوڈان کا ذکر کیا, ایسٹ تیمور کا ذکر کیا, باقی دنیا بھر میں سر یہ دنیا کا جو معیار ہے عالمی معیار, یہی یاسین ملک کے ساتھ نیگوسیشن بھی بھارت کرتا رہا, بٹھاتا بھی رہا, سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ بھی یہی سب کو ایک پولیٹیکل فگر بھی مانا, پھر اس کو اچانک سے جو ہے دہشت گردی کے کھاتے میں ڈال دینا, جیسے حماس کے جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں کہ جب اس کی ضرورت پڑی تو اس کو قطر میں بٹھایا گیا, ایک پولیٹیکل فگر سمجھا گیا. یہ جو دورہ معیار ہے یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیوں نہیں ہوتا بین الاقوامی سطح؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ایک تو نہ صرف سیٹ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس میں شدت آ رہی ہے. اس وقت جتنا مقبوضہ کشمیر کے اندر تشدد کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, اور اس پچھلے آپ جب سے یہ مودی آیا ہے اس میں تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر تو بالکل ہی ان کو کرش کرنے کی جو ہے نا وہ پالیسی رکھی ہوئی ہے, اور انڈیا کا جو وہ سیکولرزم کا جو تھا فیس تھا وہ تو بالکل دب کے رہ گیا ہے. اب وہاں پہ ہندوتوا کا جو ہے نا وہ غلبہ وہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے, اور کشمیریوں کو دبانے کے لیے جو ہے نا وہ پوری ان کی کوشش ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس تحریک کی پشت کے اوپر ہے, کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی تحریک کے اوپر, اور یہاں آلموسٹ جو بھی حکومت ہو, میں حکومتوں پہ تنقید کا سلسلہ بھی چلتا ہے, اختلافات کا سلسلہ بھی چلتا ہے, لیکن پاکستان کے عوام, پاکستان کی ریاست اپنا سٹانس ہے, اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی حکومت بھی اور ہمارے جو فوجی سمجھ لیں کہ عسکری قیادت ہے اس نے تو کبھی بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں کیا کہ کشمیر کے اوپر اپنے سٹانس کو, اپنے موقف کو جو ہے نا وہ کمزور ہونے دیا ہے. موجودہ فیلڈ مارشل جو ہے نا جس جرت اور بہادری کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, اور ہر جگہ پہ وہ جا کے جو ہے نا وہ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں, اور اس مسئلے کو جو ہے نا وہ بلکہ غزہ بورڈ آف پیس کے حوالے سے بھی بھارت کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں, انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کا حصہ بن گئے, تو ہم نے کہہ دیا کہ ہم اس کی بات بھی کریں گے. جی بالکل کریں گے. ہاں بالکل. اچھا میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. 2 پہلو ہیں, ایک تو بین الاقوامی سطح پہ ریکگنیشن کا معاملہ ہے اور ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, یعنی کسی ملک میں اگر کسی خاتون کو تعلیم کی اجازت نہیں دی جائے پھر انسانی حقوق کے جو علم بردار اور چیمپئن ان کے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں. اسی طرح کے معاملات اگر ایران کے اندر جو ہے لوگوں کی کوئی پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو اس پہ یہ جو اتنے میں نے گنوائے ہیں انلیگل اور ایسے ڈریکونین لاز, کیا اس پر انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں جو کرتا دھرتا ہیں ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ اب کیا وہ ایکسپوز نہیں ہوئے؟ کیا مزید بھی ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں نا, کچھ چیزیں ہوتے ہیں سٹرکچرل, کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹیکٹیکل. اگر آپ انڈیا کی اٹھان کو سٹرکچرل پرزم میں دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ان کی پولیٹیکل فلسفی ہے وہ چانکیان ارتھ شاسترا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس میں سام دام ڈنڈ اور بید کی بات کی گئی ہے نا. ایک تو ان کا پولیٹیکل نظام, دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو سیکیورٹی فورسز کبھی نہ کہیں, آپ کہیں قابض فوج یا آپ کہیں آکوپیشنل ٹروپس. آپ کیا کرتے ہیں, آپ ان کو کور دیتے ہیں, لیگل کور. لیگل کور آپ نے بات کی پہلے, یہ جو تھا اسپیشل پاورز ایکٹ ان کا, پھر اس کے بعد انہوں نے اسی پہ پوٹا لایا, پھر ٹاڈا لایا,
اور اس کے بعد اب UAPA کیا کیا آپ نے اسٹرکچرلی سلولی اینڈ گریجولی آپ نے آرمڈ فورسز کو ٹوٹل لائسنس ٹو کل دے دی. اب آپ اس میں کیا سمجھتے یہ ہے کہ چونکہ آپ کے پاس مقبوضہ کشمیر کی لوکل کانسٹیچوئنسی ساتھ نہیں ہے, یعنی مقبوضہ کشمیر کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے ٹرائی کی 1947 میں, آپ کو پتہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, آپ نے ان کو سبسڈی دی, آپ نے ان کو کوشش کی خریدنے کی, آپ نے پولیٹیکل گیمکس کی, آپ نے 1987 کے الیکشنز پہ سلیکشنز اور سلیکشنز پہ الیکشن کی, آپ کے ساتھ میسز نہیں ہے. نو آپ کی کلیئرٹی کہاں سے آتی ہے؟ آپ کو میسز چاہیے ہی نہیں, آپ کو کشمیری عوام چاہیے ہی نہیں, آپ کو چاہیے لینڈ, زمین. اور زمین پہ کون قبضہ کرے گا؟ زمین پہ اب ان کی جو آکوپیشنل ٹروپس ہے وہ قابض ہے. اٹ از وائی کہ آپ ان کو اب آپ کو کیا انٹرنیشنلی چاہیے, اب آپ کو ایکسپوز بھی کیا کرنا چاہیے. آپ لبرل ورلڈ آرڈر کی نمائندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے ڈیموکریسی ہے. آپ کو انٹرنیشنلی یہ نقاب اوڑھنا پڑتا ہے کیونکہ میں لبرل ڈیموکریسی ہوں, اور جب میں لبرل ڈیموکریسی ہوں اگر ڈرکونین لاز بھی لاتا ہوں وہ بھی تھرو پارلیمنٹ لاتا ہوں. تو یہ جو مت ہے, یہ جو چیزیں ہیں, ان کو آپ نے ڈیکنسٹرکٹ کرنا پڑے پارلیمان, اگر پارلیمان کی سپیریٹی کی بھی بات کی جاتی, اگر وہ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ آپ دن دیہڑے لوگوں کو قتل و غارت شروع کر دیں, تو کیا اس کی اجازت, کوئی ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے کہیں دنیا میں ایسا؟ اس کا اور ایک گریوٹی بڑھ گئی, یعنی جو انٹینسٹی آف پین ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا. وہ یہ ہے کہ پہلے آپ صرف ہندوتوا کی بات کر رہے تھے, اب میں نے اس پہ ایک ریسرچ پیپر لکھا, ٹریجیکٹری فرام ہندوتوا ٹو مودتوا. مودتوا ایک نیا کانسیپٹ ہے. اس میں کیا کرتے ہیں آپ, ٹوٹل جو مائنورٹیز ہے, صرف مسلمان ہی اب ہندوستان میں, کشمیری مسلمان یا باقی اقلیتیں بھی اب ٹوٹل وہاں سفر کر, اس میں عیسائی بھی ہے, سکھ بھی ہے, وہ بھی اب سارے اس جو ہے نا اس سلسلے میں آ چکے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ مسلسل پولیٹکس آف ہیٹریڈ پہ ہی اپنی سیاسی عمارت بنا رہے ہیں, اور یہ خطرناک فنامنا ہے. پھر آپ کیا پھر آپ تھرو ریاست دنیا کے ان ہیومن رائٹس کو چیلنج کرتے ہیں جو میگنا کارٹا سے شروع ہوئی, پھر یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس ڈکلریشن بنے, پھر کوئی انسانی حقوق کے کچھ بنیادی چیزیں ہر ریاست کو لازمی جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنا ہے. اور پھر انڈیا نے بھی ایسے کوشش کی, مثلا انڈین آئین کا آرٹیکل 21 گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کو رائٹ ٹو لبرٹی, پراپرٹی اینڈ لائف ہے. وہ رائٹ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں بالکل ہی نہیں ہے. نیدر لائف از سیف نور آپ کی پراپرٹی کنفسکیٹ کیا جاتا ہے, اور ویسے بھی لبرٹی وہاں کچھ نہیں ہے. تو یہ آپ نے سارا کچھ کنفسکیٹ, اب آپ کو کیا ہے, اب آپ کو کیا یہ ریاستی پالیسی کا حصہ ہے؟ دس از دا اسٹیٹ پالیسی جو انڈیا مقبوضہ کشمیر میں اپلائی کرتا ہے. اب اس میں فنامنا آتا ہے کہ اس سارے سٹرکچر کو اب آپ نے, جب ہم بھی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن میں یہ بات کرتے ہیں تو وہاں سے یہ بات آتی ہے کہ انڈین کے اپنی لاز ہے, تو آپ نے یہ پروو کرنی ہے. اب لاز کا مسئلہ نہیں ہے, لاز تو وہاں موجود ہے, لیکن اصل گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے. اور وہ ریالٹی جو ہے, وہ ریالٹی ہر کوئی. اچھا, یہ جو ولید رسول صاحب آپ بات کر رہے ہیں, میر طاہر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح ولید رسول صاحب نے بھی کہا کہ گراؤنڈ پہ کچھ اور ہے, بین الاقوامی قوانین بھی ہیں, ان کے اپنا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس پر بھی وہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. کبھی G20 کا سبمٹ وہاں پہ کرایا جاتا ہے, کبھی برٹش پارلیمنٹیرینز کو وہاں پہ من پسند لوگوں کو لے جا کر جو ہے اس کی ایک منظر کشی کی جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از فائن گڈ. لیکن جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے, دیگر جو بین الاقوامی جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں یا دفاعی اتاشی ہیں, ان کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ منظر کشی یا یہ اندھے کی ریوڑیاں بانٹنے والا معاملہ جو ہے, یہ کس طرح ایکسپوز ہو سکتا ہے مزید؟ دیکھیے, جس طرح کہ ولید صاحب نے اچھی بات کی ہے اور بڑے اچھی طریقے سے سمجھایا بھی ہے, انٹرنیشنل جو لاز ہے وہ سب ملکوں نے متفقہ طور پر تسلیم کر کے ان کو ایک چارٹر کے تحت ایک کتابی صورت میں اس کو دیا ہے, اور ان کو دو ہاؤسز لک آفٹر کرتے ہیں. ایک تو ہیومن رائٹس کونسل ہے جو کہ جنیوا میں ہے,
اور اس کے بعد جنرل اسمبلی جو ہے نیو یارک میں ہے، ہاں اور اوپر جو ہے وہ پھر سیکورٹی کونسل ہے 15 ممبران کے اوپر. اب دیکھنا ہے کہ ان 2 ہاؤسز اور سیکورٹی کونسل میں جو ممالک کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں کیا وہ واقعی ان انٹرنیشنل لاز کو جو کہ یو این کے اندر اس بک میں لکھے گئے ہیں یا ایون کہ ان انڈین کانسٹیٹیوشن میں لکھے گئے ان پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. یہ میں اور آپ تو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا مظالم ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر. اقوام متحدہ میں پاکستان کے وزرائے اعظم ایون کہ ابھی رجب طیب اردوان نے فلسطین کے حوالے سے بھی ایک نقشہ، پھر OIC جو ہے وہ بھی ایک بڑا ریکگنائزڈ جو ہے امہ کا ایک بڑا فورم ہے. اب جو انسانی حقوق کونسل ہے اس کا آرٹیکل 12, 11, 8 اس کی بدترین وائلیشن جو ہے وہ 30 آرٹیکلز میں سے 3 بڑے اہم آرٹیکلز ہیں جس میں مذہبی آزادی اور آزادی اظہار رائے بھی شامل ہے، اس کو تو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے الفاظ چھین لیے ہیں. میں یہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ کیا وہ جو یو این اور جو سیکورٹی کونسل کے جو 15 ممالک بیٹھے ہیں کیا وہ سارے کے سارے نگرانی کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر پاکستان سیکورٹی کونسل میں گیا اور انہوں نے جناب علی کشمیر کی بات کی ہے. کیا 15 کے 15 ممالک جو وہاں پر بیٹھے ہیں ممبرز کیا وہ اتفاق کرتے ہیں؟ بسا اوقات 14 ممبران اتفاق کرتے ہیں لیکن 5 ویٹو کنٹریز میں ایک امریکہ ویٹو کر جاتا ہے. پہلے تو کشمیر کے حوالے سے رشیا ویٹو کرتا تھا، اب رشیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہ غلط ہے. رشیا اب کشمیر کے حوالے سے خاموش رہ سکتا ہے لیکن ویٹو نہیں کر سکتا ہے. میں میر طاہر صاحب آپ کی بات کو عبدالخالق وسیع صاحب کیونکہ آپ اس وقت برسر اقتدار ہے، حکومت بھی انہوں نے بڑا ایک اہم نقطہ بھی اٹھایا ہے، نو ڈاؤٹ. آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں مزید کتنی سفارتکاری کرنی ہے، کتنے ممالک کو مزید انگیج کرنا ہے؟ کیونکہ مفادات کی دنیا تو ہے، ڈیفینیٹلی ہر ملک کو اپنا مفاد مقدم ہے، عزیز ہے، لیکن یہ آگ کے شعلے تو پھیلتے جائیں گے، یہ تو کہیں پر بھی پھر لیگل آکوپیشن شروع ہو جائے گی. یہ تو مثال قائم ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر جو دنیا کے حالات ہیں ان کے جو دباؤ ہے اس دباؤ کے باوجود یعنی ان سے فرار نہیں حاصل کیا جا سکتا، لیکن اس چیز کے باوجود پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے وزیر خارجہ، ان کی آپ تقاریر مختلف فورمز کے اندر مختلف جو ہے نا جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ فلسطین کی بھی پوری وکالت کی ہے، غزہ میں بھی جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرنے کی اور کوشش کشمیر کی. کے مقدمے سے اور کشمیر کا مقدمہ پیچھے نہیں اٹھا. کشمیر کی مقدمہ تو دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہے میاں محمد نواز شریف کی جو ویژن ہے اس کے مطابق یعنی کشمیر تو ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ خون کی طرح دوڑتا ہے. وہ اس کا اظہار ہمہ وقت جو ہے نا وہ میاں نواز شریف کی تقریریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میاں شہباز شریف کی تقریریں دیکھ لیں، مریم نواز کی، اسحاق ڈار صاحب کی، کسی کی بھی. اور فیلڈ مارشل تو اس طرح کہہ رہے تو پھر تو ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو کنڈکٹ ہے مطلب ہے یعنی جو ان کا عمل ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر ان کی زبان سے نہیں بلکہ ان کے پورے مطلب ہے جھلکتا ہے. سر میں یہ بات آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، اس کو بار بار انڈورس کرتا ہوں. جی کہیں کہیں پہ ایگریسو ٹون کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے. گو کہ سیکیورٹی کونسل P5 کے 2 پرماننٹ ممبرز جو ہیں انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے بیجنگ اور ماسکو جو ہے وہ بڑا فرنٹ فٹ پہ رہا ہے، اس نے کام بھی کیا ہے. ہمارے وزرائے اعظم ابھی بھی حالیہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی تھی اس میں سب سے پہلے مسئلہ کشمیر پر بات ہوئی ہے. اور بھی مسلم ممالک کو ہم انگیج کر رہے ہیں. کہاں آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ یہ ممالک بھی اگر تھوڑے فرنٹ فٹ پہ آ جائیں تو کافی حد تک سنوائی ہوگی؟ دیکھیے جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹکس میں جب آپ کی سینرجی بنتی ہے تو آپ اپنے قومی مفادات جو ہمیشہ پریورٹی رہی ہے پاکستان کی، کشمیر یہ ہمارا سب سے ٹاپ پریورٹی پہ قومی مفادات ہے، اس پہ بہتری آتی ہے. فار ایگزامپل اس وقت ہم ہیومن رائٹس کمیشن کے 2 سال کے لیے ممبر ہیں، اس وقت ہم سیکورٹی کونسل کے بھی ممبر ہیں، اور اس وقت ہم ٹیررزم گروپ کے جب پہلے ہم ممبر تھے 1 سال کے لیے تو اس میں بھی ہمیں شاید اور کچھ عرصہ ہے.
اور دوسرا جو ہم پہلی دفعہ بیلنس کر رہے ہیں امریکہ کو بھی اور چائنا کو بھی اور چائنا کے تھرو رشیا کو بھی. دس از اے پراپر رائٹ اینڈ رائٹ ٹائم کہ آپ ڈپلومیٹک سطح پہ جو ہے وہ اپنی پروگریس کریں. دوسرا جب آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اسٹیٹ ہمیشہ ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں یونٹ آف انالیسس. مقدمہ کشمیر کو زندہ رکھنے کا سارا کریڈٹ ہی اس وقت پاکستان کو جاتا ہے جب 1947 میں شیخ عبداللہ نے کوئی یو ٹرن لیا. اس وقت اگر زندہ رہا دیٹ از بیکاز آف پاکستان, نمبر 1. نمبر 2, اس وقت اگر آپ قانونی فریق کی بات کریں گے تو وہ پاکستان ہے, کیونکہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز میں ادھر انڈیا اور پاکستان ہے, تو قانونی فریق بھی پاکستان ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب آپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, ریاست کی بات کرتے ہیں, تو ریاست انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس سارے انٹرنیشنل میکنزم کا حصہ ہے. یہ اہم بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو اس وقت انٹرنیشنل کلاوٹ ہے, جو آپ کا پروفائل ہے, وہ کبھی کبھی بلیسنگس ان ڈسگائز بھی ہوتا ہے. بالکل. جو بہت سارے جو انالسٹس ہے وہ کیا سمجھتے ہیں اور کیا ہوا, اور وہ ایٹ اے ٹائم, اور اسی لیے جب آپ ورلڈ فنامنا کی بات کرتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی ابرپٹلی چیزیں بدلتی ہے. انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا, ایگریشن کیا ایز پر انٹرنیشنل لا, لیکن الحمدللہ پاکستان نے اس طرح سے وہ سارا سچویشن سنبھالا, نہ ہی صرف اس کی اپنا انٹرنیشنل پروفائل بڑھ گیا بلکہ جیو اسٹریٹجی میں اور جیو پولیٹکس میں اس کی امپورٹنس بڑھ گئی. اور جب یہ امپورٹنس بڑھی اس کا تو یہ یہی مقصد ایک ہے ہوپ ہوتی کہ ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ مارکہ حق کے بعد جب پاکستان نے اپنا لوہا منوایا, اپنی دفاعی قوت کا عملی مظاہرہ کیا, تو اس سے بھی جو مسئلہ کشمیر ہے وہ حل کی جانب مزید بڑھ سکتا ہے. یعنی انٹرنیشنل جب ریکگنیشن ملتی ہے پاکستان کو, اور مارکہ حق میں تو سر مسئلہ ہی یہی تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا ایل او سی پہ بھی یہی انگیجمنٹس تھی. باقی تو چلو انہوں نے وہ جو اپنے فراموس تو انسٹالیشن ہم نے ان کی تباہ کر دی تھی, وہ تو انہوں نے ایک غلطی کر دی تھی جو کی. تو اس سے بھی آپ سمجھتے ہیں مارکہ حق کے بعد بھی جو ہے اس کاز میں مزید نئی جان پڑی ہے, نئی روح. میں نے آپ کو یہی کہا کہ جب آپ کا انٹرنیشنل پروفائل بڑھ گیا, جب آپ کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھ گئی, جب آپ کی اکانومی سٹیبل ہو گئی, تو وہاں یکجہتی کا کیٹلسٹ کام آ جاتا ہے. اب آپ کو کیا چاہیے کہ قوم کو, چاہے وہ پولیٹیکل سطح پہ ہو یا مقبوضہ کشمیر کی عوام ہو, یا وہ عوام جو ہر حالت کے باوجود, ہر ظلم تشدد کے باوجود بھی اس مقصد کے ساتھ مربوط ہے, قائم اور دائم ہے, جس مقصد کی پیروی تھرو پاکستان ہم انٹرنیشنلی کر رہے ہیں. اب اس میں ایک میکانزم ضرور آتا ہے کہ اگر آپ, جس نے آپ پہلے بھی بات کی, سر میر صاحب نے بھی بات کی, سر صفی صاحب یا اپنا وسیع صاحب نے بھی بات کی, تو اگر آپ نے اس سارے سٹرکچر کو کسی کلمینیٹنگ پوائنٹ پہ لے جانا ہے, تو وہ سٹیج, وہ حالات, وہ انوائرمنٹ وہ اس وقت موجود ہے پاکستان میں. چونکہ آپ کو چاہیے انٹرنیشنلی کہ کیا آپ کی امپورٹنس ہے, پاکستان کی امپورٹنس ہے. مثلا جب ابھی آپ نے بوڈا پیس کی بات کی, انڈیا اس لیے ریلیکٹنٹ تھا, اس کو لگتا تھا آج اگر بوڈا پیس میں فلسطین کی بات ہوگی, کشمیر کی بھی ہوگی. نہیں کہا ہے انہوں نے, باقاعدہ کہا ہے, تو ہوپ ہوتی ہے. راج ناتھ سے وہ اپنے ان کے جو فارن منسٹر ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اسی لیے ڈیلے کر رہے ہیں کہ کل کہیں یہ بات نہیں ہوئی. دیکھیں ایک آلٹرنیٹو میکنزم میں جب آپ انٹرنیشنلی کوئی چیز پوش کرتے ہیں تو نئے حالات کے نئے تقاضے. اچھا سر, ایک تو جیو اسٹریٹجک امپورٹنس اور جیو پولیٹیکل جو ابھی یہ سینیریو ہے اوورآل, اس کا ایک امپیکٹ ہوگا, لیکن اوورآل جو پبلک اوپینین ہے اس پہ بھی تھوڑا میر طاہر مسعود صاحب, عوام کے جذبات, احساسات کی اگر میں ترجمانی کروں نا سر, تو پھر کیونکہ اس میں پھر بین الاقوامی قوانین بھی ہیں, مختلف کنونشنز بھی ہیں, پاکستان جنگی اصولوں کی بھی پاسداری کرتا ہے, ٹیریٹریز کے حوالے سے جو ہے پاکستان کی کچھ بائنڈنگز ہے, پاکستان اس کا بھی خیال کرتا ہے. عوامی جذبات اور احساسات تو یہ وہ کہتے ہیں چڑھ دوڑو, ان کو نہ چھوڑو کسی صورت میں کہ ہمارے کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں. قریب رہتے ہیں آپ, پبلک کے ساتھ انٹریکشن آپ کا زیادہ ہوتا ہے. پاکستانی قوم اور جذبات اور احساسات کے بارے میں بھی سر تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں اس میں نو ڈاؤٹ جو پاکستانی قوم ہے, پاکستانی عوام ہے, اور چونکہ میں دیکھ رہا ہوں پولیٹیکل لیڈر سے بھی ملتے ہیں, اسی طرح ہم جرنلسٹ لوگوں سے بھی ملتے ہیں, عام لوگوں سے ملتے ہیں, تاجروں سے ملتے ہیں, سب کا یہی کہتا ہے
کہ ہمیں اس میں بھرپور سٹینڈ لینا چاہیے. اب یہ جو پیپلز اس کو آپ کہیں کہ فیلنگس ہے یا ان کے جو احساس ہے, جذبات ہے, اس کو اپنا ایک اس ڈھانچے میں لا کے گورنمنٹ کو آگے پہنچانا ہوتا ہے. کیونکہ جب کسی گورنمنٹ کو پیچھے یہ پتہ ہے کہ میری عوام, میری ساری پولیٹیکل جو پارٹیز, ان کا سپورٹ, جو تاجروں کا سپورٹ ہے, سب کا ہے, سو اس کو وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عوام کی ترجمانی بھی بھرپور انداز سے حکومت کر رہی ہے, اور کرنی بھی چاہیے. یہ احسان کی بات نہیں, یہ کرنی چاہیے. جس طرح کہ ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے, کیونکہ یو این وہ جو ریزولوشن ہے اس میں تو پھر دو ہی اپنا فریق ہے, لیکن ہم ایز اے کشمیری یہ کہتے ہیں کہ ہم بیسک فریق ہے. ہمیں تو پوچھا جائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, یہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں, حریت کانفرنس سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کشمیر کا ریزولوشن اکارڈنگ ٹو دا یو این ریزولوشنز, یہ پہلا ہوتا ہے, اینڈ اکارڈنگ ٹو دا وشز اینڈ آسپریشن آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. سو ہم تو کوئی جنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں. جب پاکستان نے دیکھ لیا ہے کہ اب میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے اپنے ملک کو, اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا, جب پاکستان نے کیا اور منہ توڑ جواب دیا, اور وہ ملک جناب دوڑے دوڑے آیا, اس نے کہا کہ نہیں 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 نہیں, لگتا ہے کہ اس سے خدا نخواستہ بڑی جنگ ہو جائے گی, آپ مان لو اس جنگ کو بند کریں. اگر شروع میں اپنی انٹرسٹ وہ دکھاتے تو یہ جنگ نہیں ہوتی. سو اب یہاں پر دیکھنا ہے ہمارے جو جذبات کو گورنمنٹ نے یا گورنمنٹ میں بیٹھے ادارے ہیں ان کو دنیا تک پہنچانا ہے کہ لک, اب جنگ نہیں ہوگی, اب پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرو, آپ ایشوز کو بات کرو, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ تو آپ نے خود ہی اپنی گفتگو میں بھی اس کا جواب دے دیا, اور یہ بڑا آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا. پہلگام جو پاکستان پر اس واقعے کا پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا, وہیں پہ کوئی 3-4 کلومیٹر کے بعد ان کی راشٹریہ رائفل بیٹھی ہوئی پنجاب ریجمنٹ میں, سنیں وہ باقاعدہ طور پر پاکستانی یا کسی ایسے شخص کا دور دور تک اس کے اندر کوئی بھی ذکر بھی نہیں ہے, اور انہوں نے 10 منٹ پہ جو ہے انہوں نے تو بالکل چار چیٹ ہی کر دیا پاکستان کو. پلوامہ ہوا جو کہ ان کا اپنا ایک گیم تھی, اس میں ان کا ایک اینکر بھی جو ہے وہ ایک ڈی جی پی کے ساتھ اس کی وہ واٹس ایپ چیٹ وغیرہ بھی پکڑی گئی تھی, اس میں بھی وہ ایکسپوز ہو گئے تھے. فالس فلیگ ہوتا ہے تو انڈین ایلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں, پلوامہ ہوتا ہے تو وہیں پہ ہوتا ہے, اچھا یہ پہلگام ہوتا ہے تو وہیں پہ ہوتا ہے. یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہوگا, تو فالس فلیگ بھی وہیں پہ ہوتا ہے. یہاں میں تھوڑا سا ایڈ کروں, دیکھیں امریکہ ہو, رشیا ہو, چائنا ہو, انہوں نے کہا اس کی باضابطہ انٹرنیشنل انکوائری ہونی چاہیے. کیا انڈیا نے مانا اس بات کو؟ نہیں. لیکن عبدالخالق وسیع صاحب, پاکستان کی جو کوششیں 1947 سے لے کر اب تک ہے, اور پاکستان اس حوالے سے جتنے کمپرومائزز کر رہے ہیں, ہمارے پہلے شہید سے لے کر آج تک جو ہے, ابھی بھی ریسنٹلی بھی جو شہداء کی بہت بڑی تعداد ہے لائن آف کنٹرول پہ جو سب کچھ ہوا, تو اب یہ جو یوم یکجہتی ہے, اس سے یکجہتی کو مزید ایکسپینڈ کرنا پوری دنیا تک, امہ تک, کہ یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوا یہ پوری دنیا کو اپنی آگ, اس آگ کی لپیٹ میں پوری دنیا آ سکتی ہے اور کمزور پر زوراور چڑھ دوڑے گا. جی دیکھیں جی, اس میں یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی یکجہتی ہے کشمیریوں کے ساتھ, یہ ہر سال اس میں آپ کو اضافہ نظر آئے گا, نئی توانائی ہوتی ہے. بالکل, یعنی 47 سے پہلے, بلکہ دیکھیں یہ جو پاکستان کا یہ جو خطہ ہے, خاص کر جو پنجاب کا ہے, کے پی کے کا جو ہے, یہ تو آپ تحریک آزادی کشمیر کو 1931 کے واقعات بھی دیکھیں, جی جی جی, اور اس کے بعد جتنے واقعات آپ دیکھیں گے, بلکہ آپ 1832 کے واقعات بھی دیکھیں, تو اس میں اس خطے کے لوگوں کی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی ایک بہت طویل تاریخ ہے. لیکن اگر ہم اس ساری تاریخ کو اس کو جو ہے نا اس میں دیکھیں کہ 1947 کے بعد جتنے بھی ادوار آئے مقبوضہ کشمیر کے اندر, کوئی بھی واقعہ ہوا ہو, تو پاکستان کا عام آدمی جو ہے نا اس کی تمام تر ہمدردی جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیشہ ہوئی ہے. بلکہ اس کا میں آپ کو ایک عملی مظاہرہ بھی بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا 5 اگست 2019 کے بعد جب یہ واقعات سارے ہوئے, تو پاکستان کے لوگوں کے جذبات بھی میں نے آپ کو بتائے. عام پاکستانی جو ہے اس کی ہمدردی, پھر آپ نے یہ زلزلہ جو 2005 کا آیا اس کے اندر آپ نے دیکھا
کہ پورا پاکستان جو ہے نا، حالانکہ کے پی کے اندر بھی جو ہے نا زلزلہ آیا تھا، لیکن سب کی توجہ اور سب کی ہمدردیاں اور سب کی دوڑیں جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے اوپر جو ہے نا ان کی مدد کے لیے جو ہے نا وہ لگی ہوئی تھیں. اور آج بھی یعنی جو فروری میں یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پوری پاکستانی قوم، پوری پاکستانی حکومت، پاکستان کی افواج، پاکستان کے ہر مکتب فکر کے لوگ جو ہے نا بلا تخصیص جماعتوں کی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر کوئی جو ہے نا وہ کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی بناتے ہیں. یہ اس امر کا اظہار ہے کہ کشمیر اور پاکستان جزو لا ینفک ہے. بالکل ان کو نہ الگ ٹھیک کیا ہے. جا سکتا پروفیسر ہے. ولید رسول صاحب، ون لائنر سر، کیا پیغام دیں گے اس دن کے حوالے سے، اس مہینے کے حوالے سے، اور پاکستان کی قوم، ریاست، سب کی سب جو ہے وہ آج کے دن متحد ہے. انسانی ہاتھوں کی زنجیروں کا سلسلہ بھی آپ دیکھیں گے، مختلف جو ہے شرکاء جو ہیں اور مختلف اس حوالے سے ریلیاں بھی نکالی جائیں گی. کیا پیغام دیں گے سر؟ جب پاکستان بنا ہم نہ پنجابی تھے، نہ پٹھان تھے، نہ کشمیری تھے، نہ بلوچی تھے. تو پاکستان اس لیے بنا کہ ہم اس وقت پاکستانی تھے. یکجہتی. اس وقت بھی اگر کشمیر آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ انٹرنل جو آپ کی ہے، آپ کی بے شک کوئی انٹرنل شناخت ہو، آپ بلوچی ہے، پٹھان ہے، کشمیری ہے، پنجابی ہے، آپ کو ایک قومی مفاد ہے، وہ ہے کشمیر، جس کے ساتھ آپ کا نظریاتی رشتہ ہے. وہ نظریاتی رشتہ اس لیے ہے کہ جو پاکستان کا کنسیپٹ ہے وہ علامہ اقبال نے دیا ہے، اور علامہ اقبال کشمیری سری نگر کا رہنے والا تھا. ان کے بالکل والدین. ٹھیک ہے. بہت شکریہ اس لیے پروفیسر ولید رسول صاحب، عبدالخالق وسیع صاحب، میر طاہر مسعود صاحب. میں اس بات کو پروفیسر صاحب کی آگے بڑھاتے ہوئے کہ نہ صرف ہماری نظریاتی وابستگی ہے بلکہ ہماری جذباتی وابستگی ہے، مزید اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ گو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مختلف ارشادات اور فرمودات، بلکہ سبی دربار کا اگر میں غلط نہ ہوں تو ان کا ایک ارشاد ہے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو کہا کہ آپ لوگ متحد ہو جاؤ. آپ لوگوں کو کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کریں گے، لیکن آپ نے پڑھنا ہے اور یونائٹڈ رہنا ہے، یکجہتی کے ساتھ رہنا ہے. تو میں یہ بھی بات یہاں پہ بتاتا چلوں، ہم بعض اوقات اپنے مفادات میں کچھ بٹ ضرور جاتے ہیں، لیکن جب بات کشمیر کی آتی ہے، چاہے سندھی ہو، پنجابی ہو، پشتون ہو، سرائی، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، سب کے سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. یہ صرف سید علی گیلانی نہیں کہتے، بلکہ یہ پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی یک زبان اور یہی آواز ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Pakistani